अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। प्यारे मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से देहात के लोगों यानी गांव के लोगों के पूछे गए सवाल और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जवाबात ये बयान करेंगे। इनको मुकम्मल सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको इसकी बहुत बरकतें होंगी। ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही इल्म वाले सवालात हैं जिनके जवाबात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको अता फरमाए। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, बयान को मुकम्मल सुनिएगा। अगर आपको ये बयान अच्छा लगे तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुख्तलिफ मुल्कों, शहरों, इलाकों, देहातों, वादियों और कबीलों से लोग हाजिर होते, ईमान लाते, सवालात करते, दीन सीखते, अल्लाह और रसूल को राज़ी करते और जन्नतों के हकदार बन जाते थे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान देहात के रहने वाले सादा लोगों की आमद का इंतज़ार करते थे, इसलिए कि उनके सवालात में बहुत कुछ सीखने को मिलता था। जैसा कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हमारी ख्वाहिश होती कि कोई गांव का रहने वाला आदमी आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करे। सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को किसी देहाती का आकर सवाल करना इसलिए भी अच्छा लगता था कि ये सादा लोग होते थे और बाज़ औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह के सवालात भी कर लेते थे जो आम शहरी सहाबा नहीं कर पाते थे। यहाँ गांव देहात के ऐसे लोगों के सवालात और उनके जवाबात बयान किए जाते हैं। इनको मुकम्मल सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। देहाती ने सवाल किया कि कौन सा अमल जन्नत के करीब करेगा। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे कि अचानक एक देहाती आया और आपकी ऊँटनी की लगाम पकड़कर बोला, ए अल्लाह के रसूल, कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत के करीब और दोज़ख से दूर कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक की इबादत करो और किसी को भी उसका शरीक ना ठहराओ, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और सिला रहमी किया करो। फिर देहाती ने सवाल किया, आसमानों ज़मीन को किसने पैदा किया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमें मना किया गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी गैर ज़रूरी चीज़ के बारे में सवाल करें तो हमारी ख्वाहिश होती कि कोई अक्लमंद देहाती आए, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करे और हम भी सुन लें। एक बार एक देहाती हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास आपका कासिद आया। उसने ये गुमान जाहिर किया कि आपने ये दावा किया है कि अल्लाह पाक ने आपको रसूल बनाकर भेजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने सच कहा। उसने अर्ज़ की, आसमान को किसने पैदा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने। उस देहाती ने अर्ज़ की, ज़मीन को किसने पैदा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने। वो बोला, पहाड़ों को किसने कायम किया और इनमें जो कुछ है उसे किसने रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने। वो आराबी बोला, उस ज़ात की कसम जिसने आसमानों ज़मीन बनाए और पहाड़ कायम किए, क्या उसी ने आपको रसूल बनाकर भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उसने अर्ज़ की, कासिद ने यह भी कहा है कि हम पर दिन और रात में 5 नमाजें फ़र्ज की गई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने सच कहा। आराबी बोला, उस ज़ात की कसम जिसने आपको रसूल बनाया, क्या उसी अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। वो आदमी बोला,
قاصد نے یہ بھی خیال ظاہر کیا ہے کہ ہم پر ہمارے مالوں میں زکوٰۃ بھی فرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ اعرابی نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اسی اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اعرابی نے عرض کی، قاصد نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پر ہر سال رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ اعرابی بولا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اسی اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ دیہات والے آدمی نے پھر عرض کی، قاصد نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم میں سے جو حج پر جانے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے سچ کہا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ آدمی مڑا اور کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنایا، میں اس پر نہ اضافہ کروں گا اور نہ ہی کمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ایک دیہاتی نے پھر عرض کیا، کون سا عمل دوزخ سے دور کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آیا اور عرض کی، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ان دو باتوں نے تمہیں عمل پر ابھارا ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق بات کہو اور جو ضرورت سے زیادہ ہو اسے صدقہ کر دو۔ اس نے عرض کی، اللہ کی قسم میں ہر وقت حق بولنے اور ضرورت سے زیادہ مال صدقہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو۔ اس نے عرض کی، یہ بھی ویسا ہی مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ وہ بولا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ اور پانی کا مشکیزہ لو اور گھر گھر جا کر ایسے لوگوں کو پانی پلاؤ جو کبھی کبھی پانی پیتے ہیں۔ امید ہے کہ ابھی تمہارا اونٹ بھی نہیں مرے گا اور مشکیزہ بھی نہیں پھٹے گا کہ تم پر جنت واجب ہو جائے گی۔ وہ دیہاتی تکبیر کہتا ہوا چلا گیا، ابھی اس کا مشکیزہ نہیں پھٹا تھا اور نہ ہی اونٹ مرا تھا کہ وہ شہید ہو گیا۔ دیہاتی نے عرض کی کہ جنت کے بالا خانے کس کو ملیں گے؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر والا حصہ اندر سے اور اندر والا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ اتنے میں ایک دیہات والا آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس کے لیے ہیں جس نے اچھی گفتگو کی، کھانا کھلایا، ہمیشہ روزہ رکھا اور رات کے وقت جب کہ لوگ سو رہے ہوں اللہ پاک کے لیے نماز پڑھی۔ دیہاتی نے عرض کیا کہ موتیوں کے ممبروں پر کون بیٹھیں گے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ پاک ایسی قوم کو ضرور اٹھائے گا جس کے چہرے نورانی ہوں گے، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کریں گے، وہ نہ تو انبیاء ہوں گے اور نہ ہی شہداء۔ اتنے میں ایک دیہاتی آدمی اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ان کے اوصاف بیان فرما دیجئے تاکہ دنیا میں ہم انہیں پہچان سکیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ مختلف قبیلوں اور شہروں والے ہوں گے،
اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں گے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوں گے اور اس کا ذکر کریں گے۔ کس عمل کے کرنے سے فائدہ ہوگا؟ حضرت ابو جرہ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیہات میں رہنے والی قوم ہیں، آپ ہمیں کوئی ایسی چیز سکھا دیں جس کے ذریعے اللہ پاک ہمیں فائدہ عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نیکی کو ہرگز معمولی نہ سمجھو، اگرچہ وہ تمہارا اپنے بھائی کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی ڈالنا ہو یا اپنے بھائی سے گفتگو کرتے ہوئے مسکرانا ہی کیوں نہ ہو۔ تہبند لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے اور اللہ پاک تکبر کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اگر کوئی آدمی تمہیں تمہارے کسی عیب پر تانا دے تو تم اسے اس کے عیب پر ہرگز تانا نہ دو، اس لیے کہ تمہیں اس کا تانا دینے کا ثواب ملے گا اور تانا دینے والے پر تانا دینے کا وبال ہوگا۔ دیہاتی نے عرض کیا، قیامت کب آئے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے، اتنے میں ایک دیہات والا آدمی آیا اور بولا، متی الساعہ، یعنی قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو جاری رکھی تو بعض لوگ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سوال سنا اور اسے ناپسند کیا۔ کچھ نے کہا، آپ نے سوال سنا ہی نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات پوری فرما چکے تو فرمایا، اینا اراہ السائل عن الساعہ، یعنی قیامت کے متعلق سوال کرنے والا آدمی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہاں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ انہوں نے سوال کیا، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جب منصب نااہل کو سونپ دیا جائے تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ دیہاتی نے عرض کیا، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دیہات کے آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے گھوڑے پسند ہیں، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو جنت میں داخل کیا گیا تو تیرے پاس ایک یاقوت کا گھوڑا لایا جائے گا جس کے 2 پر ہوں گے، تو اس پر سوار کیا جائے گا، پھر وہ تجھے وہاں اڑا کر لے جائے گا جہاں تو چاہے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خیال رہے کہ وہاں یہ دنیا کے اونٹ یا پرندے نہ ہوں گے بلکہ خود جنت کی مخلوق ہوں گے، جیسے حور و غلمان کہ جنت تو صرف انسانوں کے لیے ہے، ہاں چند جانور وہاں جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ، اصحاب کہف کا کتا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دراز گوش، جیسا کہ مختلف روایتوں سے یہ بیان ملتا ہے۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیہات والوں نے جو سوال پوچھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جوابات عطا فرمائے، ان کا بیان کیا۔ یقیناً آپ نے اس کو مکمل سنا ہوگا اور سن کر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، اچھا سا کمنٹ کر دیجئے، اور اگر آپ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے گی۔